सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया? अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे कि खाली मुंह देख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डाले। छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया पता करने का नशा था। एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यही मर जाऊंगा प्रदेश में? क्या यही मर जाऊंगा प्रदेश में? उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो, आप बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली है। उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तो जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह ने। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाएगी दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। खैर इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला है। मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 रही है ना बेटे, धोखे में है ना, तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएंगे। वही गज पर जमीन, वही लट्टे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाल है। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तुम्हें। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई जैसी आए कहा मेरा
بھائی دکھائیں مجھے۔ چچی نے کہا شہزادے خوشی ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، تکلیف ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کھلتی نہیں، لگتا ہے نابینا ہے۔ حضور فرماتے لاؤ گود میں تو دو۔ جب حضور نے سینے سے لگایا، ہاتھ میں لیا، گود میں اٹھایا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ جوان ہوئے، پوچھا علی آنکھیں بند کیوں رکھی تھی؟ کہنے لگے علی یہ طے کر کے آیا تھا کہ اگر پہلے دیکھوں گا تو اپنے یار کو سب سے پہلے دیکھوں گا۔ کہنے لگے میں یہ طے کر کے آیا تھا، پہلے حضور کا چہرہ دیکھا۔ ان سے شان والا کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ کہہ رہا میرے میں ڈی جے ضرور بجے گا، خدا را ختم کریں تماشا، ختم کریں۔ اور یہ ڈی جے بجانے والے ڈی جے کر لگا اور سفید کپڑے کالے جوتے پہن کے اور رومال کندھے پہ پرس بغل میں دبا کے، لڑکے کا پیر رک تھوڑی رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کون ہے یہ؟ کہ جن کے کانوں تک یہ سلائی آئی ہے نا سرمے کی، یہی للہ کا ابا ہے، کھینچ کے سرما لگا رہا ہے۔ اور ڈی جے والے تو کہہ رہے ہیں آواز کھول، کلیجے پھٹ جائیں گے بیٹے، کلیجے، آواز کھول۔ وہ تماشے کیے ہم نے، اور باقی چھوٹے یہ جلسے والے چلے گئے ہوں گے تو کیا کرو گے جلسے والے؟ کیا فائدہ ملاج سے؟ کیا فائدہ جلسے سے؟ پھر تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب بارات نبٹ جاتی ہے نا، پھر دروازہ بجتا، کٹ 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 کٹ، پھر دروازہ نہیں کھلتا۔ کہا کون ہے؟ کہا ڈی جے والا پیسے لینے آیا ہے۔ نکل گئی مکھیا گیری کہ دے تو دیے 15,000 تو رہ گئے تھے۔ ڈی جے پہ 50,000 خرچ کرنے والا امام صاحب کی 2 رکعت پہ مر جاتا ہے۔ 500 روپے دے، 500 میں چل رہے ہیں۔ ہمارے ابا کے میں 20 روپے گئے تھے، دادا کے میں 12 روپے گئے تھے، ہم سے 100 روپے لے لو۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ میں ایک بات یہاں الگ ہٹ کے کہوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ سارے لوگ گنجائش دار ہیں؟ سب کے گھر میں خوشحالی ہے؟ نہیں نا۔ ابھی گلفام بھائی سے آپ نے سنا، انہوں نے ایک بات آپ کو بتائی، جو مانگتا ہے اسے ہی ضرورت مند نہ سمجھے۔ کئی بار سفید کپڑوں کے نیچے بھی کئی زخم چھپے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ جو تماشے بنا رکھے ہیں نا، وہ آتش بازی ہوتی ہے کہ غریب کی بیٹی کا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے۔ جب رخصتی کے وقت کسی کی بیٹی کی رخصتی پہ آتش بازی ہوتی ہے، غریب کہتی ہے ہو کیا رہا ہے، کبھی یتیم سے کہا جاتا ہے آج فلاں کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، وہ بیٹی جس کی بالوں پہ سفیدی آ گئی، جس کے گھر میں عزت سے رخصت کرنے کے لیے 4 پیسے نہیں، آج اس یتیم کو باپ کا دور یاد آتا ہے۔ آج وہ سوچتی ہے کاش باپ ہوتا، آج میرے بھی ہاتھ پیلے ہو گئے ہوتے، آج میرا بھی باپ ہوتا، کاش وہ بھی داماد خرید پاتا، لیکن آج کوئی خریدنے والا داماد نہیں ہے، آج کوئی ہاتھ پیلے کرنے والا ہمدرد نہیں ہے۔ جب بیٹیاں سسکیاں بھر کے روتی ہیں تو تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری یہ چند ٹکوں کی آتش بازی سے، تیرے گھر کی خوشی سے کسی اور کو خوشی مل جائے گی؟ نہیں، خدا کا واسطہ، اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، تو سن، جتنے پیسے سے آتش بازی کر رہا ہے، جتنے پیسے سے تماشا کر رہے ہو، جتنے پیسے سے ڈھولک بجاتے ہو، جتنے پیسے سے ڈانس والے لاتے ہو، اسی پیسے کو اٹھاؤ اور کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی میں لگا دے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ زمانہ کیا کہے گا اگر تیری بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی رخصت ہو گئی تو کوئی کچھ کہے نہ کہے، مدینے والا مدینے سے تجھے سلام دے دے۔ دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے ہوشیہ، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خواجہ ہندوستان، عرص مقدس زندہ باد۔ بھائی یہ فالتو کے خرچے ختم کریں۔ جی جی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔
اور ایک اور کہہ دوں کڑوی بات، معاف کر دینا، بات بہت خراب کہنے لگا جی حضور بالکل ایک دم کہہ دو بھائی، کر لیں گے نا برداشت؟ امید ہے آپریشن کرانے وہی جا سکتا ہے جسے درد کی برداشت ہوگی۔ جی جی بالکل حق بات ہے۔ سماج میں کچھ ایسے بھی کتے کے پلے پیدا ہو گئے کہ جو 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کی بھیک لیے بغیر کسی کی بیٹی اپناتے ہی نہیں۔ ہے واہ کیا بات میں ایسے لوگوں کو کتے سے پتر مانتا ہے۔ ہوں، جی حق بات ہے بالکل۔ اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے اور یہ چھین کے کھانے والے کتے ہوتے ہیں، واہ حق بات ہے جی جن کی وجہ سے بیٹیوں کا چھینا حرام ہے غریبوں کی۔ جی جی بالکل۔ یہ کنڈیشن ہمارے سماج میں، یہ اسلام کو نہیں دیا تھا نا میرے نبی نے، جس کے 4 بیٹے انگلیوں پہ گن لیا، 10 لاکھ گڈو میں ملیں گے، 10 پپو میں ملیں گے، 10 چمن میں ملیں گے، 10 مدن میں ملیں گے، بیٹے بیٹے کروڑ پتی بن گئے۔ سن بھائی، تیری سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے اور تیری بیٹے کی سانسوں کا بھی مالک اللہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہتے نا تو دولہا بن کے ایک قدم نہیں چل پائے گا تیرا بیٹا۔ ہاں حضرت یہ کنڈیشن ہے۔ کل تک جنہیں روٹیاں نصیب نہ تھی آج 20-20 روپے مانگ 20-20 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ جن کے گزارے چھیچڑوں پہ ہوتے رہے وہ آج سیمپل بیچ رہے ہیں، برات کا کھانا ایسا چاہیے، تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا حرام کا۔ جو مانگ کے جہیز رہے گا وہ جہیز نہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ پوچھ لو جا کے کسی مولوی سے، جی جی جاؤ پوچھ لو، جہیز نہیں ہے یہ، بیگ نہیں ہے یہ، مرنے کی دیر ہے، اللہ اسی کے بدلے میں قبر کو جہنم بنائے گا۔ یاد رکھیں، کبھی سوچا؟ حضور آئے، حضور نے بیٹیوں کو رحمت بتایا، تم نے پھر بھی سہمت بنا دیا۔ حضور آئے، بیٹیاں باپ کی جنت کی ضمانت بنی، تم نے بیٹیوں کو موت کا ذمہ دار بنایا باپ کی۔ کچھ دن پہلے کی خبر ہے، ایک باپ 3 بیٹیوں کو لے کے ٹرین کے آگے کود گیا، وجہ پوچھی گئی، ایک پرچہ لکھ کے گیا تھا کہ سماج کا پیٹ بھرنے کی دولت نہیں، اس لیے میں عزت کے ساتھ بیٹیوں کو لے کے مرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، مت بلانا دوبارہ، لیکن اس عمل میں گرفتار ہو کے کوئی مرا، 40 سال تک پیچھے کرانا، تم 50 سال 40ویں کرانا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک غریب کے ایک پائی کا تم سے حساب نہیں ہے۔ دھوکے میں مت رہنا، فلاں پیر کو بلا دیں گے بخشوا دے گا، فلاں سید آ کے بخشوا جائے گا۔ او بھائی، قبر آخرت کی کھیتیوں کی پہلی منزل ہے، ہو سکے تو کسی کا لے کے نہ مرتا، یہ سب سے مشکل کام ہے، کسی کا لے کے نہیں مرنا۔ کہہ رہے ہیں دیکھو جی، قورمہ ایسا ہوا کہ اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے، کیوں براتی نہیں بغلے آئیں گے جو بنا چبائے کھائیں گے، ہاں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ برات کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ یہی کنڈیشن ہے بھائی، یہی کنڈیشن ہے، ہم سب کی یہی کنڈیشن ہے۔ اچھا مجبوری لڑکے والوں کی بھی ہے، وہ کہہ رہے اگر میں براتی خوب نہ لے کے جاؤں تو پھر میری عزت پہ بات اٹھے گی کہ اس کا کوئی ہے ہی نہ کیا، وہ بھی مشکل میں ہے۔ پوچھتے صاحب کتنے لوگ آئیں گے، تو حالات عجیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم کون سے دین کی طرف چل رہے ہیں، ہمیں کون سی جنت چاہیے یار؟ ایسی کوئی جنت ہو جو پلیٹ میں رکھی ہو، ہمیں بتا دے، ہم بھی بھاگ کے اٹھا دیں۔ فری میں جنت کہیں بٹ رہی ہو تو بتا دو، لیکن نہیں، سب کو معلوم ہے جنت آسان نہیں، مشکل ہے۔ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا۔ برات جا رہی ہے، اور برات جا کے بھی نا ایک بوال تھوڑی ہے، ساری بوال ہے۔ جی جی پہلے بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی تھی، اب کہاں سے ہو رہی ہے؟
دیکھ رہے ہو یہ بچوں کو بھی پتا ہی حرکت ہماری کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج ہوٹل سے ہو رہی ہے۔ جس گھر میں شادی ہے اس میں تالا لگا ہے، اس میں بھوت پریت گھوم رہے ہیں، اور گھر والے ہوٹل میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے پاس جگہ نہیں ہے اس کی تو مجبوری، بارات کو بٹھا لے اس میں، بیٹی تو گھر سے ہی بھیج۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، تو وہ چھت جس کے نیچے بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا تھا، وہ دیواریں جس نے اس کی تلاوت سنی تھی، وہ زمین جو اس کی سجدوں کی گواہ تھی، وہ گھر کی چار دیواری جس نے اسے روزے کی حالت میں دیکھا تھا، آج جب یہ کسی کے نکاح میں بند کے نکلتی ہے نا، تو چھت کہتی ہے مالک اس کا بھلا کرنا، دیوار کہتی ہے خدا اسے سلامت رکھنا، وہ زمین جس پہ سجدے کیے تھے وہ کہتی ہے اللہ آج تک یہ مجھے آباد رکھتی رہی تو اس کے گھر کو آباد کروا دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی ساری سے گھر سے دعائیں ملتی تھی، لیکن وہاں جا رہی، وہاں کیمرے والا پہلے ہے، دولہ باد میں۔ ایک جگہ ہم رات میں آ رہے، کہیں سے بارات لوٹ کے آئی ہوگی، راستہ تنگ تھا، گاڑی آگے کھڑی تھی، ہم رک گئے، 15 منٹ ہو گئے۔ ایک صاحب کو کہا بھائی پتا کرو گاڑی آگے کیوں نہیں جا رہی، کہنے لگے دلہن بیٹھ رہی ہے اس میں۔ ہم نے کہا اتر جانا چاہیے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کوئی دوسرا گاؤں تھا جس سے ہم گزر رہے تھے، اس نے کہا نہیں ابھی اس کی ویڈیو بن رہی ہے، گاڑی میں صرف دلہن اور کیمرے والا اور دولہا اندر۔ اس سے بھی بڑی بے غیرتی ہوگی کوئی ہمارے لیے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے لوگوں کو ایسے، ہاں ڈوب کے مر جانا چاہیے، جن کو خود سے پہلے شوہر سے پہلے بیوی کو کیمرے والا دیکھے وہ مرد بھی نہیں نہ مرد، اس لیے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو عزت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی وہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، 20-20 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت 4 بیٹی ہے، حالات ایسے ہیں کہ 10 لاکھ سے کم کوئی لے ہی نہیں رہی، مشکل سے پوری زندگی میں 1 بیٹی بھر کا کما پایا، 3 بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں یہ چیز دیکھ کے نا ہارٹ اٹیک کا ڈر رہتا ہے، سانسیں تھم نہ جائیں۔ وہ بھائی خدا کرے ہم اتنے بدل جائیں کہ حضور کی امت پہ رحم کرنے لگ جائیں۔ جی جی جی، ظالم ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے بیٹیاں پریشان ہیں، جنہوں نے ڈیمانڈیں بڑھا رکھی ہیں، وہ حساب دینا مشکل پڑ جائے گا ان کو خدا کے سامنے۔ میں نہیں جانتا کون کس کا مرید ہے، کس نے کس کا دامن تھاما ہوگا، کسی کا بھی دامن کسی کے بھی ہاتھ میں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں، لیکن جانتے ہو رشتہ حضرت علی سے ہوا، چند برتن، وہی مٹی کے برتن، چٹنی، مسلح اور مشکیزہ، لوٹا، یہ برتن چھال کا کھجور کی گدا بنایا گیا۔ بس حضرت علی کو پتہ چلا حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، آ گیا رسول اللہ جی صلی اللہ، آپ نے جو کام کیا مشورہ کیا، آج ابو بکر سے مشورہ نہیں کیا، بیٹی رخصت کر رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی، فرمایا ابو بکر کیا کرتے؟ کہا حضور تمنا تھی میری، آپ کی بیٹی جس شان والی ہے نا، ابو بکر چاہتا ویسے ہی عزت اور شان والا جہیز میری طرف سے ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ سبحان اللہ۔ حضور تمنا کی جہیز میری طرف سے ہوتا، اور ایسا جہیز دیتا کہ بادشاہ بھی دیکھتے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر میری بیٹی کو جہیز نہیں چاہیے، ابو بکر میری بیٹی کو جہیز نہیں چاہیے۔ حضور کیوں؟ کہا آج اگر میں بیٹی کو جہیز دے دیتا تو کل جب غریب کی بیٹی رخصت ہوتی تو زمانہ تانے دے کے مار دیتا کہ یہ تو سنت برابر بھی کام نہ کر سکے۔ فرمایا چند برتن دے کے اسے یہ رخصت کر رہا ہوں، کل جب امیر کی بیٹی اپنی دولت اپنی شہرت پہ ناز کر کے جائے، غریب کی بیٹی مدینے والے کی سنت پہ ناز کرتی چلی جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نے بیٹی کو لمبا جہیز نہیں دیا۔ اور آج
آج تو فرمائش آتی ہے، تمہارے یہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تو چلتا، پہلے صندوق آتے تھے، پھر الماریاں بھی چل گئے، پھر فرنیچر آنے لگا 10 بائی 10 کی الماری ہے نا، کباڑ ہے، اور اب تو نا لڑکے والے کہتے ہیں کاریگر بھیج دو کمرہ ناپ لے گا. یہ ہے کوری کی لڑکے والوں کی، کہہ رہا ہے بھیج دو، کہہ رہا ہے یہاں کو کباڑ بنا دو، یہاں کو فرنیچر لگا دو، یہاں پہ بیڈ بنا دو، اتنی جگہ بچ گئی، اس میں الماری بنا دینا. مطلب کمرہ بھی لڑکی والے بنا کے دے رہے ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی ایک مرد کے لیے نہیں ہو سکتی. سیدھی بات، جو اپنی بیوی کو رہنے کا بستر نہ دے سکے، اسے سیرا باندھنے کا حق کس نے دیا؟ اور اس کے بعد بھی تانے تیرے باپ نے دیا کیا؟ سن بے گدھے، جس پلیٹ میں کھا رہا ہے یہ لڑکی کے باپ کی ہے، جس بیڈ پہ سوتا ہے نا چوڑا ہو کے یہ لڑکی کے باپ کا ہے، جہاں جوتے اتار کے رکھتا ہے نا یہ کباڑ لڑکی کے باپ نے بنایا ہے، جہاں کپڑے رکھتے ہیں یہ لڑکی کے باپ کا ہے. تیرے باپ نے کیا دیا ہے؟ اوقات نہیں تھی، تیرے باپ نے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی، کسی نے 10 لاکھ مانگے، کسی نے 15 لاکھ مانگے. تو کسی امیر کا نہیں، ایک بھکاری کا بیٹا ہے، ایک بھیک مانگنے والے سڑک چاپ کا بیٹا ہے. تجھ سے بڑا اس بیٹی کا باپ ہے جس نے بیٹی کے ساتھ ساتھ کئی سال تک پہننے کے کپڑے بھی دے دیے. دائے نبی دائے رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان 2 جوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. سارے لوگوں جی جی کتنے لوگ تھکے ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو نہیں تھکے وہ بول دیں یا رسول اللہ. جیو سلامت رہو. لگ رہا ہے پیپلسانہ والوں جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. ہاں اللہ سلامت ہے. خالی موج کے لیے تو نہیں سن رہے نا، بدلیں گے انشاءاللہ. پیپلسانہ والوں میں ایک بات کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے پورا رامپور بدلے گا تب آپ بدلو، پورا ہندوستان بدلے تب بدلو. میں کہتا ہوں تم بدل جاؤ تاکہ پورا علاقہ تمہیں دیکھ کے بدلنا شروع کرے. ضروری نہیں ہے کسی بھکاری امیر کے گھر بیٹی بھیجیں گے، ہم خوددار غریب کو بیٹی دیں گے، بھیک مانگنے والے امیر کو بیٹی نہیں دیں گے. اور ایک بات بتا دوں، یاد رکھنا یہ لڑکوں کو پتہ نہ چل جائے، جو مانگے اسے کبھی مت دو، اس لیے کہ جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا وہ پوری زندگی پھیلاتا رہتا ہے. کبھی منگنی کے نام پہ، کبھی تاریخ کے نام پہ، کبھی رشتے کے نام پہ، کبھی ہلدی کے نام پہ. اب تو ہلدی بھی چل ہوئے ہو گئے، ساری مینڈک لگتے پورے لکھ رہا ہیپی ہلدی. بیٹے یہ پھیپڑے جام ہو جائیں تب کام آتی ہے. لگائے پھر رہا پورے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہیپی ہلدی. کیا ہے؟ ہلدی ہے آج ہے. وہ بھائی ہلدی پہ بھی مانگ رہے ہیں، اب تو مہندی پہ بھی مانگ رہے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں عید آ گئی ابھی شادی نہ ہوئی ہے، کہہ رہے لڑکے کے کپڑے بھیج دو. ہمیں کیا پتا محتاج کو داماد بنا دیا ہم نے. ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی جوان کرتے کرتے. آج بیٹی نہیں ہے کل آگے آئے گی تو پتا چلے گا بیٹی ہوتی کیا ہے. ہاں کہہ رہے ہمارے تو 15,000 ہمیں لڑکے کے عید میں کیوں؟ تیرا 18 فٹ کا ہے جو 15,000 کے کپڑے پہنے گئی. ایک باپ 35 روپے کی جوتیوں میں زندگی کاٹ دیتا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے. تو شوہر کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ اور نا یہ کنڈیشن بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں، بات لمبی پڑے گی. آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑی سی، یہ تو میری بات ہے بیٹے والوں سے تھی، بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے تم بھی تھوڑا سا نیچے منہ کر کے رہ لیا کرو. کہہ رہا ہے ایسے گھر ڈھونڈوں گا جہاں بیٹی رانی بن کے رہے.
تو یہ بھی لڑکا دیکھنے تھوڑی جا رہا، حویلی دیکھنے جا رہا، سنگ مرمر دیکھ کے کہہ رہا ہاں لڑکا ٹھیک ہے، یہ لڑکا نہیں یہ پتھر ہے۔ ایسا ہے ایک آنکھ نہیں ہے تو کہہ رہا ہے تو چار طرف کو دیکھ لے، وہ غریب ہے پڑھا لکھا ہے، کہہ رہا ہوں آنکھیں چھوٹی بڑی ہوئی، یہ کنڈیشن ہے۔ ابھی نحوست جانتے ہو کیا ہوا؟ کوئی ڈاکٹر ہو تو برا نہ ماننا، میں جھولا چھاپ کی بات کرنے لگا ہوں۔ 2 دن میڈیکل میں پڑیا باندھی، آلہ لٹکا دیا، تو لڑکی والے بھی کہہ رہے ہیں اس سے رشتہ کراؤ، 5 دے دیں گے کراؤ، بولے مت دے، 5 روپے مت دے، اس نے کئی اکیلے کر دیے غلط انجیکشن لگا۔ ہاں چاڑا بخار کا ٹائم آ جائے تو سب کی لگ جا، جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں، دے دبا تھا دیکھ کی ٹانگی سکھا دی، غلط سوئی مار دی۔ کیوں؟ خالی پوڑی ہے بات کے آگے سے، تم بھی آنکھیں کھول کے ذرا دماغ ڈھونڈے کرو، آلہ دیکھ لیا لٹکا ہوئے، ڈاکٹر ہو گیا، کہہ رہا اس سے کرا دو نا، اگر دماغ ڈھونڈنا ہے پھر مسجد میں ڈھونڈ، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو آنکھیں بند کر کے بیٹی دے دے، اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا کیا حق ادا کرے، اس لیے سوچ سمجھ کے رشتے کیا کرتے، سوچ سمجھ کے۔ اور لڑکوں آپ سے بھی گزارش ہے، کہہ رہا میں تو بھائی میں تھا، میں نے دیکھ لی فوٹو دیکھا، میں نے مولانا تو نے دکھا، مولانا بے غیرت نہیں اسے نہ دکھا، مولانا کیوں دکھائے؟ اور کچھ اتنے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی، پتہ نہیں کیا دماغ ہے لوگوں کے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں فریڈم لائف، بہت عجیب باتیں کرتے، کہہ رہا میری جو لڑکی ہے نا جو جس سے میرا نکاح ہوگا اسے میرا کزن دیکھ کے آئے گا۔ کزن کون ہوتا ہے؟ کلیرا پپیرا میرا چچیرا یہی ہوتے ہیں نا۔ ابے دلہن تیری بنے گی اسے کیوں دکھا رہا؟ کیا ان نے پسند کر لی تو میں نے کر لی، تو اتنا بڑا بیکار ہے۔ اب تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، انگوٹھی بنائی جا رہی ہے۔ ادھر لڑکا، اب تو مسلمان بھی کہہ رہے انگیجمنٹ ہے، مجھے انگلش نہیں آتی ہے، جو بولتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں، انگیجمنٹ ہی بولا جاتا ہے نا، ایسے ہی کچھ بولتے ہیں، ایسے ہی کچھ۔ یہ جو لے کے آئے نا کہہ رہا مولانا فوٹو دیکھ لیا نا، کہو گے یار کیا بیٹی ملی ہے مجھے، میں نے کہا میں کیوں کہوں گا بھائی، ملی تجھے ہم کیوں بات کریں، فوٹو میں ہی دیکھ کے مر گیا۔ اور حد ہو گئی بیوٹی پارلر، اللہ ان کے سٹر بند کرا دے، آمین آمین آمین۔ انہیں بیڑے غلط کر رکھے، دیکھنے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور دولہا بن کے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دیکھنے گئے تب بھی بیوٹی پارلر تھا، دلہن بن کے آئی تب بھی بیوٹی پارلر تھا، اگلے دن جب اس نے منہ دھویا تو پھر سمجھ سکتے ایک بچہ کہہ رہا ہے الٹا تباہ، یہی ہے بیٹے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے؟ تو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، دلہن ایسے ڈھونڈو جیسے نبی کے عمر میں ڈھونڈی تھی۔ کون عمر؟ وہ جو کرسی پہ بیٹھے نہ خلافت کی تو شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بکری سے شیر بکری سے بھاگ نہیں رہے؟ کہا نہیں، کہا کیوں؟ کہا آج کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھا گیا ہے، یہ نبی کا عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہنے لگی سرتاج بیٹا جوان ہو گیا ہے، دلہن نہیں لانی ہے۔ کہا بھی میں نے غور ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں بچے کب جوان ہو گئے، خلافت سے دین کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ کہنے لگی ڈھونڈے نا، فرمانے لگے اچھا تلاش کریں گے۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک دن رات میں نا خلافت امور خلافت ادا کرتے ہوئے چکر لگا رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے آواز آئی، عورت کہہ رہی تھی للی دودھ میں پانی ملا دے۔ یہ گھر کہیں بھی ہوتا، ملا دے پانی، ڈٹ کے 4 ایک کا بنا دے۔
लेने जाओ तो 8 एक का बना दो 4 एक का। समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। माँ कहने लगी उम्र थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उम्र तो नहीं देख रहे मगर उम्र का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर जी में। अरे बोलो यार, वो तो बोलते हैं जो चाहते हैं मस्जिद में वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुमे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे ऐसे निकालेगा छांटेगा सबसे महंगा जो होगा वो निकाल कर गोलक जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का, जो मिला के भी पूरा नहीं वो कहाँ मिलेगा? मस्जिद की गोलक है। और अगर 10 का वो सिक्का डालेगा ना तो खड़का के डालेगा। पैसे दिए मस्जिद में यही करते, यही करते। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए ना बोलो तब भी खुदा देख रहा है। अकीदा क्या होता है? खुदा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रहे हैं, गले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है। गले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तज़किरे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है। नया नोट अपने लिए रखा है, गला मुझे दे रहा है, बताओ ये चाहता क्या है? फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हो, 12वीं भी करता हो, मस्जिद में पैसे भी डालता हो, फिर भी बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, तूने नाते बहुत सुनी है, जुम्मा भी बहुत है, नारे भी खूब लगाए हैं, लेकिन कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, कभी खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। ओ भाई बरकतें तब मिलेगी, अच्छा खुदा को दो, कला तुम रखो, खुदा ये राम करेगा अच्छा मेरे लिए है। इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उलमाए सुन्नत जश्न हौसुल बना सरजमीन पीपल थाना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला। तो नया देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए। इसके लिए देना खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर। माँ ने कहा उम्र थोड़ी देख रहा है। कहने लगी उम्र तो नहीं मगर उम्र का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने ये बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है। कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहाँ? का वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा, कहा चलो रिश्ता मांगने चलना। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो। आज ना अगर मेंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मेंबर है, तो कप लगे कपड़े, कलप लगे कपड़े पहन के ही चलता। कह रहा मेंबरी का इलेक्शन जीता हूँ, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता। ये कंडीशन है। तो कपड़े फाड़ के चलता हूँ। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की। और रोब ऐसा शेर बकरी एक साथ है। यहाँ तो बादशाहों से घर नहीं समझता है।
عمر نے آدھی دنیا سوال رکھی. ایک دن گھر آئے, دیکھیں اللہ کا ڈر بھی کتنا تھا. گھر آئے نا تو بیوی کہہ بیٹھی, عمر معاف نہیں کروں گی تمہیں قیامت میں. اتنی بات کہی نا, حضرت عمر ایسے روئے جیسے بچے ہچکی بھر کے روتے. کہنے لگے, فرمانے لگے, خاتون غلطی کیا ہو گئی مجھ سے؟ کہا عمر میرا بھی تو حق تھا نا, سارا وقت تم نے حکومت اور لوگوں کو دیا, میرا بھی تو وقت تھا, میرا وقت ادھر گیا. کہا میں اسے معاف نہیں کروں گی. حضرت عمر کہنے لگے بتا وہ شرط کیا جو تم معاف کرے گی؟ کہنے لگے عمر ایک وعدہ کرو تو معاف کر دوں گی. کہا کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جانا. عمر کہتے ہیں جب وعدہ رہا, عمر جنت میں جائے گا تو تجھے بھی ساتھ لے کے جائے گا. یہ حضرت عمر کہنے لگے مل گیا رشتہ, چلیں. جا رہے گھر سے, کہہ رہے بیوی سنو, بتانا مت میں امیر المومنین کی گھر کی دلہن, یہ مت بتانا لڑکا امیر المومنین کا بیٹا ہے. کہیں ایسا نہ ہو وہ غریب ڈر جائے اور بیٹی دینے سے انکار کر دے. آج جاتا کوئی ایسا رشتہ دینے, آج تو بھوکال بنا کے جاتا, پوری زندگی بیڑی پی ہو تو وہ سگریٹ پی دیا, الگ پہچان ہو جاتی, بیڑی کے طریقے سگریٹ لگا رہا ہے, پتہ چل جاتا پہلی بار پی رہا. یہ ٹوٹے پینے والے لوگ جب بھوکال بنانے کی بات آتی ہے تو سگریٹ پہ اتر آتے ہیں. اور عمر فاروق اعظم بیٹے کے رشتے کے لیے جا رہے, بیوی سے بول رہے کچھ کہنا مت, بتانا مت, بس رشتہ مانگنا. جب بیوی اندر گئی عمر باہر رک گئے. اندر گئی, جا کے بیوی نے سلام کیا. کہا خاتون کیسے آئی ہو؟ کہا تمہاری سب سے قیمتی چیز لینے آئے ہیں. کہا کون سی؟ میں بیوہ, میری بیٹی یتیم ہے, ہم غریب لوگ ہیں, کیا قیمتی چیز؟ فرمانے لگی اپنی یتیم بچی ہماری جھولی میں ڈال کے عزتیں بڑھا دو. ایسے کوئی مانگتا ہے رشتہ؟ آگ لگ گئی پوری قوم میں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال, کس کس چیز کے بارے میں آپ سے بات کروں. فرمانے لگی بیٹی جھولی میں ڈال کے ہماری عزت بڑھا دو. اس نے کہا خاتون میں بیوہ ضرور ہوں, میری بچی یتیم ضرور ہے, لیکن اتنے بھی ایرے خیرے نہیں ہے کہ لڑکے کے باپ کا پتہ نہ پوچھے, لڑکے کے بارے میں نہ پوچھے. بیٹی دینی ہے, کھیل نہیں ہے. بتاؤ نا کون ہے یہ جس کے لیے بیٹی مانگ رہی, اس کا باپ کون ہے, خاندان کیا ہے؟ تو یاد آئی, عمر نے کہا تھا بتانا مت امیر المومنین کی بیوی ہوں. تو کہنے لگے میں عمر کی بیوی ہوں اور بیٹا بھی عمر کا ہے. اس نے کہا کون عمر؟ کون عمر؟ بیوی کہتی ہے خطاب کا بیٹا عمر. اب بھی امیر المومنین نہیں کہا. کہا کون عمر ابن خطاب؟ کہیں وہی تو نہیں جو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں وہی. جب اتنا سنانا ہاتھ کانپ گئے, ہوٹوں میں طاقت نہیں رہی بات کرنے کی, ہاتھ جوڑ لیے معاف کیجئے ہم اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں جو اتنے بڑے لوگوں کے یہاں بیٹھے دیتے. حضرت عمر کی بیوی رو دی بے اختیار, روئی, کہنے لگی خالی نہ لوٹانا. بڑی امیدیں لے کے عمر دروازے پہ آیا, کھڑا ہے. اتنی بات سنی, عورت کہتی ہے کیا بات کر رہی ہو, کیا امیر المومنین بھی آئے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہاں ہے امیر المومنین؟ اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے. کہا دروازے کے باہر کھڑے ہیں, ہونا تو یوں چاہیے تھا تو اور میں ہوتے تو یوں بغل میں ہاتھ ڈال کے اس کے آنے کا انتظار کرتے, اپنا چہرہ دکھا کے اس کے چہرے پہ ڈر دیکھنے کے خواب ہوتے. لیکن عمر تیری سلام کو سلام, تیری انسانیت کو سلام, تیرے طریقے کو سلام, حضور کی غلامی پہ رحمتیں ہو. تیرا طریقہ کتنا نرالا ہے, تیرا انداز کتنا اچھا ہے. تو نے خدا کے بندے ہونے کا حق ادا کیا ہے, تو نے خشیت الہی کا حق ادا کر دیا, تو نے آج سیکھا, آج نظارہ دکھا دیا. آج دنیا کا بادشاہ ہے عمر, لیکن جب دروازے پہ خاتون آئی ہے کیا دیکھتی ہے؟ عمر دیوار سے لگے گئے, ہاتھ اٹھے گئے, رو کے کہتے گئے یا اللہ یہ بیٹی مجھے دے دے, خالی نہ لوٹانا. عمر زاروں قطار رو رہے ہیں, اس نے رونا دیکھا. کہا خطاب کے بیٹے ہاتھ نیچا کر لے, خدا نے دعا قبول کر لی ہے. آج کے بعد جو بیٹی میری تھی, آج کے بعد وہ بیٹی میں نے عمر کے حوالے کر ڈالا. واہ واہ
باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ یہ رشتے ہوتے ہیں ایسے رشتے ہوتے ہیں. آج اگر کوئی غریب کوئی پوچھا نا کیا پڑھی ہے تمہاری لڑکی, کہتے ہیں قرآن پڑھا ہوئی ہے, تو کہہ رہا بس قرآن ہی پڑھا اس نے, یہ نہیں کیا. آگ لگے تیرے پیے اور پیا میں. جو قرآن کو بس کہے, جس نے بیٹی کے سینے میں قرآن دے دیا اس نے ساری کائنات دے دی ہے. ہاں, جس نے بیٹی کو قرآن دے دیا سب کچھ دے دیا. قرآن والیوں کو گھر کی دلہن بناؤ, نماز والیوں کو گھر کی دلہن بناؤ, مصلی والیوں کو گھر کی دلہن بناؤ. قسم خدا کی کوئی چڑیل تمہارے گھر میں نہیں ہے, ورنہ پوری زندگی کچوچا کے چکر کاٹنے پورے ہو جاؤ گے, اتنی نہیں اترے گی. اس لیے کہ اترتی ان کی ہے جن پہ چڑھی ہو, جو پوری اتریا ہو اس کی اترنی نہیں ہے. تو دیندار بچیوں کو دلہن بناؤ. کس کو بنانا؟ دیندار بچیوں کو گھر کی دلہن بنائیں گے انشاءاللہ. ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بولو, ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے, بھیک تو نہیں مانگیں گے, جو بھیک مانگے اسے بیٹی تو نہیں دیں گے, ورنہ پوری زندگی دینا پڑے گا. جہیز کے نام پہ, برات کے نام پہ, سلامی کے نام پہ, چھوچک کے نام پہ, اور کیا چلے بھائی؟ ارے عیدی اور بھات پوری زندگی لے گا. ان ساری چیزوں سے نکلو. نکاح اتنے آسان کرو کہ غریب بچیاں بھی کہیں شکر رب نے مسلمان بنایا ہے. یہاں صرف امیروں کی عزت نہیں ہوتی, یہاں غریبوں کی بھی عزت ہوتی ہے. بیٹے والوں, کسی بیٹی والے پہ بوجھ نہ بننا. تم نہیں جانتے ہو ایک باپ بیٹی رخصت کرنے کے لیے پردیس کے کتنے دھکے کاٹتا ہے, کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے. میں سعودیہ سے, دبئی سے, کویت سے پردیسی نوجوان فون کرتے ہیں. کسی سے پوچھو کتنے دن ہو گئے, کوئی کہتا 5 سال سے ہوں, کوئی کہتا 8 سال سے ہوں. ان سے پوچھو گھر نہیں آنا, کہتے ہیں اللہ نے 4 بہنیں دی تھی, دعائیں آپ کی 3 رخصت ہو گئی, 1 رہ گئی ہے. جس دن اسے رخصت کر دوں گا اس دن میں گھر آؤں گا. وہ بھائی, میں ان بھائیوں کے جگر کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے 10 سال پردیس کاٹے, بہنوں کو عزت سے رخصت کیا. کھیل نہیں ہے, 4 دن کے لیے گھر چھوڑو نا, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کتنی ہمت ہو کہ ان پردیسیوں کے سینے میں 4 سال پردیس کاٹتے ہیں تاکہ بہنیں عزت سے رخصت ہو سکے. 10 سال پردیس کاٹ دیتے ہیں تاکہ بہنیں عزت سے رخصت ہو سکے. ایک باپ جس نے بیٹی کو 8 سال کا چھوڑا تھا, جب پلٹ کے آیا ہے, جوانی کی دہلیز میں بیٹی ملتی ہے. وہ یار سوچ تو سکی, تجھے 10 لاکھ 15 لاکھ کی پڑی ہے, شام ہوتے ہوتے تو پرندے بھی آشیانے میں لوٹ آتے ہیں. یہ بیٹیوں کا باپ کتنا کم نصیب ہے جسے 10 سال سے گھر نصیب نہیں ہوا ہے, اور اس کی وجہ بیٹی نہیں ہے, اس کی وجہ بچیاں نہیں ہے, اس کی وجہ وہ دولت کے کتے ہیں جو بھیک مانگ کر کے باپ کو پردیس کاٹنے پہ مجبور کرتے ہیں. تمہیں خدا کا واسطہ کسی باپ کو پردیس کاٹنے پہ مجبور نہ کرنا, کسی کو دور رہنے پہ مجبور نہ کرنا, کسی کو پریشان نہ کرنا. خدا توفیق دے تو بوجھ نہ بننا, ورنہ کسی کے اگر بوجھ بنو گے تو قبر جہنم بنا دی جائے گی. کسی کا بوجھ اتار دو, اللہ تمہاری قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا سعید مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مانگیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. رحم کرے ان پردیسیوں پہ جن بھائیوں نے 8 سال سے گھر نہیں دیکھا, جنہوں نے 5 سال سے نہیں دیکھا. ہر عید سب کو عید لگتی ہے لیکن پردیسی کی عید نہیں ہوتی ہے. ان پہ رحم کریں جو 8 سال سے ماں سے دور ہیں, جو 10 سال سے ماں سے دور ہیں, جو 15 سال سے ماں سے دور ہیں. ان پہ رحم کریں. ان پہ رحم کیسا ہوگا؟ نکاح آسان کر دو تاکہ چند جوڑوں میں غریب کی بیٹی کو رخصت کرے اور سکون سے سکھ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اپنے بچوں میں بیٹھ کے 2 وقت کی روٹی کھا سکے. ورنہ اس کا حساب مشکل پڑ جائے گا قیامت میں. کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ کریں گے پنسانہ والوں؟ ڈیمانڈ تو نہیں کرو گے؟ وہ بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے, وہ بولے جن کی نہیں ہوئی ہے.
कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह, बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में क़यामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए थे। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह, आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करें, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना? नौजवान करते वादा इंशाअल्लाह ना, साथ में कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए, जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एक दिन रगड़ के मना करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना? शजरे की फरमाइश हो रही है, बस आखिर